बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर में स्पीक चैनल में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोर्स को 9374 पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी बीएस इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज किया हुआ है और इसके अभी तक हम जो है ना वो 2 यूनिट के लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं रिकॉर्ड करने के बाद, और तीसरे यूनिट को हमने स्टार्ट कर दिया है एजुकेशन मूवमेंट्स। और इसके लेक्चर 1 के 2 पार्ट्स जिनमें अलीगढ़ मूवमेंट एंड दारुल उलूम देवबंद को डिस्कस करके अपलोड कर दिया गया है। तीसरा पार्ट हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसमें दारुल उलूम नदवतुल उलमा में डिस्कस किया जाएगा। इस पार्ट में यानी कि लेक्चर यूनिट 3 का पार्ट 3 हम दारुल उलूम नदवातुल उलमा डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करें, तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके, आप उससे मुस्तफीद हो सकें। और साथ अपने साथियों को लाजमी शेयर करें क्योंकि एलिमिनेशन बीएस इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एफए के कुछ लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, बीएस उर्दू के भी अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जिनके लेक्चर अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा और जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगता है कमेंट सेक्शन में आप उसका कोर्स कोड लाजमी लेकर शेयर करें ताकि उसका भी आपको जो आपको मुश्किल लगता है उनके लेक्चर बनाकर हम अपलोड कर सकें और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो आज के जो लेक्चर है दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, आइए डिस्कस करते हैं इसमें क्या चीज़ है। जो मुस्लिम तहरीकें थी यूनिट 3 में सब कंटिनेंट में बरसगीर में पाकिस्तान में उस वक्त बनने में क्या रोल प्ले किया दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने। ड्यू टू द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत बुरी और बदतरीन कंडीशंस थी एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के मैदान में, 2 foremost institutions established by the Muslim scholars had been playing their role। और 2 जो एक बहुत मशहूर अदारे जो मुसलमान आलमों ने यानी कि स्कॉलर्स ने जो एस्टेब्लिश किए थे जो इसके लिए अपना रोल प्ले कर रहे थे, बोथ ऑफ देम दोनों में वर पोल्स अपार्ट इन देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनके अपने अपने मकासद थे उन दोनों के लिए जो उनके लिए काम कर रहे थे। द मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद खान वाज फोकसिंग ऑन द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो तहरीक थी सैयद अहमद खान थी वो प्रमोशन कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही थी जो जदीद किस्म की तालीम थी। वाइल जबकि द दारुल उलूम देवबंद वाज वर्किंग इन द अपोजिशन ऑफ अलीगढ़, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, अलीगढ़ की जो तारीख थी उसके अगेंस्ट जिनके अपोजिशन के तौर पर काम कर रही थी, विद फोकस ऑन अरबिक, जो सिर्फ और सिर्फ अरबिक पर फोकस किए हुए था। द 2 इंस्टीट्यूशन दोनों अदारे इन रियलिटी हकीकत में वर द 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, जो 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एंड बोथ ऑफ देम, और दोनों के दोनों डिक्लेयर इटसेल्फ द सोल सोर्स ऑफ द मुस्लिम्स अपलिफ्टिंग, जो मुसलमानों की जो हालत थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए यानी कि उसको एनहांस करने के लिए उसको अप्रूव करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे थे। खुद ये दोनों को दोनों अदार। द अलीगढ़ मूवमेंट हैड टोटली फोकस ऑन मटेरियलिज्म, जो अलीगढ़ तहरीक थी वो टोटल फोकस किए हुआ था मटेरियलिज्म पे यानी कि जो जदीद तालीम थी और जो एजुकेशन थी उसके ऊपर, एंड द वर्ल्ड प्रोग्रेस, और जो मतलब एक अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी दुनिया के लेवल पे यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाइल जबकि दारुल उलूम देवबंद वाज इंसिस्टिंग दैट द मुस्लिम्स वुड गेट दिस सक्सेस ओनली बाय एक्टिव अपॉन द रिलीजियस टीचिंग्स, जबकि जो उसमें जिद पे जो काम कर रही थी, इंसिस्ट किया हुआ था दारुल उलूम देवबंद ने कि मुसलमानों की जो मजहबी जो तालीमात है उस पे अमल करने से ही जो सक्सेस उनको मिलेगी। द ग्रेजुएट्स ऑफ द अलीगढ़ वर हैविंग कीन इंटरेस्ट इन अचीविंग सुपीरियर जॉब्स विद हायर ऑनोरियम, और जो ग्रेजुएट थे अलीगढ़ तहरीक अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के वो एक आला से आला जॉब्स लेने में जो इंटरेस्ट था उनका डेवलप हो रहा था ताकि वो हायर लेवल पे मतलब जगहों पे पहुंच के अपना रोल प्ले कर सके। हाउ ताहम दे फार फ्राम द इस्लामिक टीचिंग्स इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, जब ताहम वो अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ थी उनमें जो इस्लामिक तालीमात थी उनमें कमी थी, उनसे वो दूर थे। जो ग्रेजुएट थे अलीगढ़ मूवमेंट्स के यानी कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के जो ग्रेजुएट थे वो इस्लामी तालीमात से वो दूर थे। यहाँ पे उनका कहने का मकसद ये है। कंट्रेरी टू इट, इसके बरक्स द स्कॉलर ऑफ दारुल उलूम देवबंद
proved themselves as a خطیب اینڈ علماء، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ایز اے دارالعلوم دیوبند کے جو اسکالرس تھے، جو علماء تھے، کہ ایز اے خطیب اور علماء کے طور پہ، بٹ ڈپرائڈ فرام دا ماڈرن ریکوائرمنٹس، جبکہ وہ جدید قسم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس سے وہ محروم رہے، یعنی کہ وہ تعلیم وغیرہ ان کے پاس نہیں تھی، وہ صرف ان کے مذہبی الزام تھے. دیر واز اے ڈائر نیڈ آف اسٹیبلشمنٹ آف این انسٹیٹیوٹ، یہ تھے وقت کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا دیٹ پرفارم اے ماڈریٹ رول ٹو ایجوکیٹ دا مسلم، جو ایک رول پلے کر سکے، ایک ڈیوٹی پرفارم کر سکے، جو جدید ایجوکیشن کی تعلیم ہے وہ مسلمانوں کو دے سکے. دا سرکمسٹانسز bound the Indian Muslim scholars to set up such an institute through which the education of two types would be delivered at the same time. جو ارد گرد کے جو حالات تھے کہ مسلمانوں کے اور جو علماء تھے، انہوں نے سیٹ اپ ایک انسٹیٹیوٹ کا بنایا جو ایجوکیشن کو، دونوں ٹائپ کی ایجوکیشن کو ڈلیور کر سکے ایک وقت میں. انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی اور انہیں اس قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ میں بنایا گیا. مینی پیپل ٹارگیٹڈ دا سروسز آف سر سید احمد خان، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، ان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے، اینڈ کہہ رہے تھے دیٹ علی گڑھ واز اے فیکٹری آف پروڈیوسنگ کلرکس، اور کہ وہ صرف اور صرف کلرک کو پیدا کر رہی ہے، پیدا کرنے والی فیکٹری ہے. ایکٹ اپون دا لارڈ میکالےز ایجوکیشن پالیسیز، اور وہ لارڈ میکالے کی جو پالیسی ایجوکیشن کی پالیسیز ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اس کے پاس دا کریٹیسزم آن دارالعلوم واز، ان پہ جو تنقید کی جا رہی دارالعلوم دیوبند، اٹ واز اونلی انکلوڈنگ آف دا اسلامک ایجوکیشن، اس میں صرف اور صرف اسلامی تعلیمات بھی اس میں فوکسڈ ہیں. اسی طرح مولانا محمد علی مونگیری ڈیسائیڈڈ دا کنوکیشن آف مدرسہ فیض عام کانپور in 1892 establish an organization to remove the faults from the Muslims. انہوں نے ایک کنوکیشن بلایا مدرسہ فیض عام کے سائے تلے، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن کو اسٹیبل کیا تاکہ وہ تمام کی جو غلطیاں تھیں، جو فالٹس تھے مسلمانوں کی ایجوکیشن سے، اس کو ریموو کیا جا سکے. دا نیم آف دس انسٹیٹیوشن واز ڈیسائیڈڈ، اور ان کے جو نام تھا اس آرگنائزیشن کا جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا ندوۃ العلماء، اور اس کا ندوۃ العلماء کا نام دیا گیا. دا فالوئنگ آبجیکٹیو ور ڈیسائیڈڈ بائی اٹس ممبر، اور ان کے جو ممبرس تھے انہوں نے یہ مقاصد اس میں جو ہے نا وہ سیٹ کیے، اور ان مقاصد پہ عمل کرنے کے لیے ان پہ ڈیسائیڈ کیا تاکہ ان کو فالو کیا جائے گا. ڈیولپمنٹ آف نالج کو ڈیولپمنٹ کے لیے، اینڈ ایتھکس اخلاقیات امنگ دا مسلمس، مسلمانوں کے درمیان، تھرو ریکٹیفیکیشن آف کریکلم جو نصاب ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا، جس پہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ نکالی جائیں گی، ان کو ریکٹیفیکیشن کیا جائے گا جو نصاب وغیرہ ہے اس وقت کا. دی اوریجنیٹ دا ڈپارٹمنٹ آفتا، اور آفتا جو ہے نا آفتا کے نام پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو اوریجنیٹ کیا گیا ٹو ریموو دا ڈفرینسز، جس کا کام تھا جو فرق ہے اس کو ریموو کرنا amongst the علماء اینڈ elimination آف دا controversial discussion، علماء کے درمیان، اور ان متنازع کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، ڈسکشن کو، متنازع علماء کو وہاں پہ ان کا اس کا یہ مقصد تھا. ٹو ٹیک میجرمنٹ فار دا ویلفیئر آف دا مسلمس، اور ایک اندازہ لگانا تھا کہ مسلمان کی ویلفیئر کا، اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ پارٹیسپیشن ان دا پولیٹکس، جو کہ پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیے بغیر، تو یہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق یہ ایک رولس طے کیے گئے. ٹو اسٹیبلش انرمس دارالعلوم فار دا پروموشن آف اکیڈمک ایجوکیشن ایز ویل ایز ٹیکنیکل ایجوکیشن، دارالعلوم میں کئی ایسے مطلب ادارے اسٹیبل کیے جنہوں نے پروموٹ کیا اکیڈمک ایجوکیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اصول تھا اس میں بنایا گیا. ڈیورنگ دا سیشن آف محمدن ایجوکیشن کانفرنس ان 1894 ایٹ کانپور، ایجوکیشن جو کانپور میں 1894 میں جو ایجوکیشنل کانفرنس تھی جس کا نام محمدن تھا، اس کے سیشن کے دوران نواب مسلم ملک پریزنٹڈ اے ریزولوشن، ایک قرارداد پیش کی نواب مسلم ملک نے، ٹو اسٹیبلش این انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ بنایا جائے، وچ واز سپورٹڈ بائی دا سید محمود، جو کہ سید محمود کو سپورٹ کرے گا یا سپورٹ کرے گا. محمد علی مونگیری، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن اینڈ شبلی نعمانی were the great scholar who presented the idea of its foundation to counter the challenges of western education. اور انہوں نے ان چاروں علماء نے، جس میں محمود الحسن، اشرف علی تھانوی، شبلی نعمانی جو اس وقت کے عظیم اسکالر تھے، انہوں نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا اور اس چیز کی بنیاد رکھی کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے تمام چیلنج سے نپٹا جا سکے. سر سید احمد خان آلسو ایگریڈ ود اٹ، سر سید احمد خان بھی اس کے ساتھ متفق تھے. مولانا محمد علی کانپوری واز اپوائنٹڈ ایز اٹس فرسٹ ایڈمنسٹریٹر، اور اس کے جو مولانا محمد علی کانپوری کو فرسٹ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا. ان دسمبر 1898 1898 میں دا آفس آف سیم انسٹیٹیوشن واز ٹرانسفرڈ فرام کانپور ٹو لکھنؤ، اور اس کے
جو آفس ہے اس کو کانپور سے لکھنؤ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. دا انیشیل کلاسز آف دارالعلوم اسٹارٹیڈ ہے. دارالعلوم کی جو ابتدائی کلاسیں وہاں پہ شروع کی گئی. ان دا لاسٹ ویک آف نومبر 1906 آخری ہفتے میں 1906 میں سر جان پاسکٹ ہیبرٹ دین لیفٹیننٹ گورنر آف انڈیا لیڈ آن اٹس فاؤنڈیشن اسٹون. ان کے جو بنیاد رکھی گئی اس کی بنیاد رکھی لیفٹیننٹ گورنر اس وقت کا جو لیفٹیننٹ گورنر جس کا نام پریسکٹ ہیبرٹ تھی. اس کا یہ فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا یعنی کہ اس کی بنیاد رکھی. لیٹر آن دا ندوۃ العلماء بیکم دا سیکنڈ ویل نون ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. اور بعد میں ندوۃ العلماء جو ہے نا وہ ایک دوسرا بہت مشہور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بن گیا ان سب برصغیر میں آفٹر دا دارالعلوم دیوبند ان انڈیا. دارالعلوم دیوبند انڈیا کے بعد دوسرا جو انسٹیٹیوٹ ایک مشہور بن گیا ندوۃ العلماء. دا پریفرنس آف دا نیم ندوہ جو ترجیح دی گیا ندوہ کے نام کو واز کنسیوڈ فرام ہال ان مکہ کے ایک ہال کے نام سے کنسیوڈ کیا گیا. دا اسمبلنگ پلیس آف دا اپر کلاس جو کہ ایک جگہ بنائی گئی تھی اپر کلاس کے لیے. دا فاؤنڈیشن آف سیشن واز اٹینڈڈ بائی ویریس ویل نون مسلمس. اور جو فاؤنڈیشن سیشن ہے اس میں بہت سارے جو مشہور مسلم اسکالرس ہیں انہوں نے اٹینڈ کیا. بلانگنگ ٹو آل سیکٹس جو کہ آل مسلک سے جن کے ساتھ تعلق تھا. دا امہ انکلوڈنگ مولانا شبلی نعمانی اینڈ مولانا انصاری ان میں شامل تھے. مولانا شبلی نعمانی اینڈ مولانا عبداللہ انصاری بھی شامل تھے جو تمام قسم کے سیکٹ سے جن کا تعلق تھا. مولانا شبلی نعمانی پرپوزڈ مولانا مفتی لطف اللہ ٹو چیئر دا سیشن. مولانا شبلی نعمانی نے اس وقت پرپوز کیا یعنی کہ منتخب کیا کہ سیشنز کی چیئر کرے سیشن کو سٹارٹ کرے مولوی مولانا مفتی لطف اللہ کو. The Nadwa observed the peak of its reputation. ندوہ observe کیا اپنی اس reputation کو اس وقت کا when مولانا شبلی نعمانی got attached with in 1904 جب مولانا شبلی نعمانی نے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی 1904 میں یعنی کہ اس کو جوائن کیا. He set the rules along with مولوی عبدالحق. آپ نے تمام کے تمام رولز سیٹ کیے ریگولیشن سیٹ کیے مولانا عبدالحق کے ساتھ مل کر. دا ندوۃ العلماء enhance its status اور اس طرح ندوۃ العلماء کا اسٹیٹس وہ بڑھ گیا ایٹ ہائی رینکس اور انہوں نے ہائی رینک حاصل کی ڈیو ٹو اٹس ریگولیشنز ان پالیسیوں کی وجہ سے ان ریگولیشنز کی وجہ سے. شبلی واز اے پروفیسر. شبلی ایک ایسا پروفیسر تھا ایٹ دا علی گڑھ کالج آف سید جو سید کے علی گڑھ کالج کا تھا. ہی ڈیمانسٹریٹ ہمسیلف اے امینس انٹلیکچوئل اینڈ اسکالر. انہوں نے خود کو پروف ثابت کیا کہ وہ ایک کافی دانشور اور اسکالرز ہیں عالم ہیں. مولانا شبلی نعمانی had been providing his services to the علی گڑھ for almost 16 years کیونکہ مولانا شبلی نعمانی 16 سال سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کو اپنی خدمات فراہم دے رہے تھے. ڈیو ٹو ایکسٹریم آئیڈیالوجی ڈسپیرٹی اور ان کے ایکسٹریم آئیڈیالوجی کے اختلافات کی ہی سپریٹڈ ہمسیلف فرام دا علی گڑھ ان 1898 اور ان کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے وہ 1898 میں وہاں سے اس نے علیحدگی اختیار کی. ہی جوائن دا ندوہ ان 1904 اور 1904 میں ندوہ کو جوائن کیا آفٹر ریزائننگ فرام دا گورنمنٹ جاب اور گورنمنٹ جاب کو ریزائن کرنے کے بعد. مولانا شبلی واز اپوائنٹڈ ایز انچارج آف دا ندوہ اور واز میں مولانا شبلی کو ایز انچارج اپوائنٹ کیا گیا. ہی میڈ اے لاٹ آف الٹریشن ان دا کریکولم. انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی نصاب میں اینڈ میڈ اٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف سوسائٹی جو کہ اس وقت کی سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق تھے. ہی ڈیوٹیڈ ہز آل دا ٹائم فار دا سروسز آف دارالعلوم. انہوں نے تمام اپنی جو ٹائم تھا دارالعلوم کے لیے خدمات میں وقف کیا. ہی ورکڈ ایز دا ایڈیٹر آف دا میگزین آف ندوہ. آلسو انہوں نے ایز ایڈیٹر کے طور پہ ندوہ کے میگزین میں کام کیا. مولانا از گریٹ ورک فار دا ندوہ واز اسٹیبلشن آف دا دارالعلوم. مصنفین ایٹ اعظم گڑھ مولانا نے ایک عظیم کام کیا اور ندوہ کا ایک اور ادارہ اسٹیبل کیا جس میں دارالمصنفین کے نام پہ اعظم گڑھ میں رکھا گیا. ان 1913 ہی آلسو ریزائنڈ فرام دا پوزیشن آف سیکرٹری آف دا ندوہ. انہوں نے سیکرٹری کی پوزیشن سے ندوہ کی ریزائن کر دیا ڈیو ٹو انکنسسٹنسی اپنی مستقل مزاجی کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے بٹوین ہم اینڈ ادر ممبر آف دا دارالعلوم اور دارالعلوم کے دوسرے ممبر کے درمیان جو انکنسسٹنسیز تھی ان کی وجہ سے اپنے سیکرٹری سے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. دین ہی کنسٹیٹیوٹڈ دا انجمن اصلاح ندوہ فار دا بیٹرمنٹ آف دس انسٹیٹیوٹ. پھر انہوں نے ایک اور ادارہ انجمن اصلاح ندوہ کے نام پہ کنسٹیٹیوٹ کیا تاکہ انسٹیٹیوٹ کو بہتری کے لیے. آفٹر دا ریلیونگ آف شبلی
لیونگ آف شبلی، شبلی کے جانے کے بعد دا ندوۃ العلماء لاس اٹس اٹریکٹیونیس، اور ان کی جو اٹریکٹیونیس تھی، جو ان کی خصوصیات تھی، جو ان کی اٹریکشن تھی، ان کی کشش تھی، وہ ختم ہوگی. آلدو بعد میں مینی ادر اسکالرز ورکڈ فار دا ندوہ ایز اٹس، بہت سارے اسکالرز نے بعد میں ایز ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کیا. اور تاہم اٹس ریپوٹیشن کوڈ ناٹ ریکور، ان کی جو ریپوٹیشن تھی وہ ریکور نہ کر سکی. دیٹ واز دا فاؤنڈ ایٹ دا ٹائم آف شبلی، جو شبلی کا ٹائم پہ اس وقت تھی، جو اس کی ریپوٹیشن تھی اس ندوۃ العلماء کی. تو ندوۃ العلماء شیپڈ اے نمبر آف فیمس اسکالرز انکلوڈنگ، ندوۃ العلماء میں بہت سے اسکالرز کو پروڈیوس کیا، جن میں سید سلمان ندوی اینڈ مولانا عبد الکلام آزاد اس انسٹیٹیوٹ کے اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. سم آف دا گریجویٹس آف ندوۃ العلماء پرووڈ فریڈم فائٹرز آف دا پاکستان موومنٹ انکلوڈنگ، اور بہت سارے ایسے ندوۃ العلماء کے ایسے گریجویٹس تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کے طور پہ، یعنی کہ تحریک آزادی کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا. ان میں سید سلیمان ندوی، مسعود عالم ندوی اینڈ عبد السلام ندوی شامل ہیں. مولانا شبلی نعمانی سرو ایز اے رائٹر ہیئر، مولانا شبلی نعمانی نے ایز اے رائٹر بھی یہاں پہ خدمات دی، انجام دی. اینڈ روٹ ریمارکیبل بکس، اور بہت ساری شاندار کتابیں یہاں پہ لکھی. ون آف دا موسٹ ریمارکیبل بک واز سیرت النبوی ان 7 والیوم، ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ان کی کتاب ہے سیرت النبی ہے، جن کے 7 والیوم تھے، which he could not complete in his life، جو ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکے. The same was completed by his disciple سید سلیمان ندوی after the death of مولانا شبلی نعمانی، اور باقی جو ہے نا انہوں نے کمپلیٹ کیا آپ کے شاگرد سید علماء ندوی نے ان کی وفات کے بعد ان کے اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو کمپلیٹ کیا. The ندوۃ العلماء is an institute of Islamic education situated at لکھنؤ. ندوۃ العلماء ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسلامک ایجوکیشن کا ہے، جو کہ لکھنؤ میں واقع ہے، بٹ فروٹفل فار آل اوور دا انڈیا، اور تمام انڈیا کے لیے فروٹفل ہے، یعنی کہ بہت مددگار ثابت ہوا، اور اس میں بہت ساری کامیابیاں ہوئی. Thousands of Muslims from all over the world came to learn here. ہزاروں مسلمان تمام دنیا سے وہاں پہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ندوۃ العلماء promoted a diverse series of the both scholars and students including حنفی، شافیز اینڈ اہل حدیث ایز ویل. ندوۃ العلماء نے تمام قسم کے مکتبہ علماء کے جو سیریس ہے ہر قسم کے پیدا کیے، جن میں اسکالرس پیدا کیے، اسٹوڈنٹ طالب علم پیدا کیے، جن میں شامل ہیں حنفی، شافی اینڈ اہل حدیث وغیرہ. مور اوور مزید ایک مین اچیومنٹ، جو ان کی جو مین اچیومنٹ ہے، واز دا پروموشن آف اسلام کے پروموشن ہے، اینڈ ماڈرن ایجوکیشن امونگسٹ اسکالرس، اور جدید تعلیم ہے اپنے علماء کے درمیان، اپنے اسکالرس کے درمیان. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ندوۃ العلماء جو یونٹ 3 لیکچر 1 کا پارٹ 3 ہم نے بھی ڈسکس کیا. آگے سیلف اسیسمنٹ کچھ کویشچنس ہے، اس کو صرف ٹرائی کیجیے، اور آخر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ بیل آئکن کو لازمی کلک کریں، تاکہ تمام کا تمام جو انٹیمیشنز آپ کو ای میل آئی ڈی پہ مل سکے. اور ایک اور یونٹ 3 کے ایک اور لیکچر جس میں جامعۃ الاسلامیہ کو ڈسکس کیا جائے گا، پھر حاضر ہوں گے لیکچر 1 کے یونٹ 3 کے لیکچر 1 کے 4 پارٹ کے ساتھ، جن میں جامعہ اسلامیہ کو ڈسکس ہوگے. ہمیں دیجیے گا اجازت، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.